अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग जारी है और सबसे अहम मसला इस वक्त से जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है और पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है और इंडिया में भी डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे देगा अपनी सरजमीन पे कि ये नहीं देगा। और इस पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इतलात आ रही हैं जो फेक भी हैं और उसमें कुछ शायद सच्चाई भी हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान एक मीटिंग हुई है लंच पे। उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया व्हाइट हाउस में और वहाँ उनसे मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद से मुसलसल अफवाहों का जोर गर्म है और मैं आपको कुछ अपनी जो मेरी इतलात हैं और उसकी बुनियाद पे, और जो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त बात कर रहा है और जो पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है और मुख्तलिफ सियासी अनासर और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो तबसरे कर रहे हैं, उनकी रोशनी में मैं एक एनालिसिस करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। और वो एनालिसिस बेस्ड होगा कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पे, कुछ फैक्ट्स पे, जिस पे आप खुद फैसला करें कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो दुरुस्त है या नहीं। लेकिन मैं ये सारी बात शुरू करने से पहले एक बात आपको करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने कभी पेशीन गोई नहीं की और खबर देते हुए इंसान को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हालात बदलने से जो आज हकीकत है वो सकता है वो कल ना हो। लेकिन आज तक जो हकायक हैं उसके मुताबिक मैं आपको ये बात यकीन के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा ईरान के खिलाफ। ये बात तय है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और इस पे फैसले हो चुके हैं। और वो फैसले जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका जाने से पहले हो चुके थे। सिविल और मिलिट्री क़यादत तमाम ने बैठ के तमाम पहलुओं से तमाम मामलात को डिस्कस किया था। ये कोई अचानक हवा से मीटिंग नहीं उतर आई, इसका फैसला बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इसको खुफिया रखा जा रहा था ताकि नेगेटिव प्रोपेगेंडा से बचा जाए। और जो भी पाकिस्तान ने मौक़िफ़ लेना था वो ले लिया है। वो यहाँ से पहले फैसला करके गए थे। तो मैं ये आज आपसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका को ईरान के खिलाफ अड्डे नहीं देगा। पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी मुसलमान मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये वादा पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत का कौम से है आज तक। ये मैं आप, और ये अगर ये हो ना हुआ, ये मेरी खबर दुरुस्त ना हुई, तो मैं आपसे माज़रत करूँगा, लेकिन मुझे अपनी इस खबर की सच्चे होने पे पूरा यकीन है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये किस बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ, इस पे मैं आपसे हकायक पे बात करूँगा और आप खुद फैसला कीजिएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें वज़न है या नहीं। लेकिन ये सारी बात शुरू करने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे चैनल को, और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपसे हकीकत से करीब तर खबरें लेके आऊँ। जो अल्टीमेट सच है वो तो सिर्फ अल्लाह के पास है, और सच्चाई आज तक इंसान तलाश करने में लगा रहा, लेकिन किसी को नहीं मिलती। जिसको मिलती है वो तो फिर अल्लाह के वली होते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम हकायक जो हैं वो आप तक लेके आएँ, फैक्ट्स लेके आएँ, एक्यूरेट जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें और उसकी बुनियाद पे आपसे आपको तज्जिया दें। अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को साइड पे रख के वही हम आपसे करेंगे। तो अब जो मैंने आपसे एक दावा किया है वो ये है कि ईरान इसराइल जंग में जो जारी है, पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा। क्या वजूहात हैं? वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि पाकिस्तान किसी भी इस्लाम, ये फैसला हो चुका है, पाकिस्तान किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ किसी भी गैर मुल्की ताकत का अब हिस्सेदार या उसका एलाय नहीं बनेगा। नो मोर, नो मोर, ये बात तय है और ये बात कन्वे कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त तवज्जो जो है वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया ने अगर कोई शरारत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान का सारा फोकस इंडिया पे है, उसके डिजाइन्स पे है, उसकी साजिशों पे है। और वो साजिशों पे इसलिए पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपनी मईशत को बेहतर करना है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है। दहशत गर्दी का जो यहाँ पे जिन है उसको काबू नहीं करना, सिर्फ उसको जड़ से उखाड़ना है। ये पाकिस्तान का दूसरा मकसद है। और साथ जब अगर आप दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ये जीत गए तो उसके बाद आपने अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है, आपने मईशत पे तवज्जो देनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, जिसके लिए इस मुल्क में अमन अमान होना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान किसी भी जंग का किसी भी तरीके से ना प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बने, ना डायरेक्ट किसी वॉर का हिस्सा बने। तो ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह यह है कि अमेरिका को अड्डे देने की कोई भी मंतक नहीं है इस वक्त। मैं आपको इसके बारे में, अगर आपको
بتاؤں کہ وجوہات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اسرائیل کے دباؤ پہ تو امریکہ کو پاکستان کی سرزمین کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں. اس وقت امریکہ کے تقریباً 50,000 US ٹروپس جو ہیں آرمی ٹروپس وہ خطے میں موجود ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں موجود. وہ کہاں کہاں موجود ہیں؟ ایران کے ارد گرد کن کن ممالک میں موجود ہیں میں آپ کو ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں. گلف کنٹریز میں US بیسز ہیں. کہاں کہاں پہ؟ بحرین میں ہے. نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین NSA بحرین اس کو کہتے ہیں اور ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں US نیول فورسز سینٹرل کمانڈ کا اور US 5th فلیٹ کا 9,000 ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں امریکہ کے بحرین میں اور وہاں نیول سینٹ کام بھی ہے. دوسری بیس قطر میں العدید ایئر بیس یہ قطر میں ہے. لارجسٹ US بیس ہے ان دا مڈل ایسٹ. لارجسٹ 10,000 ٹروپس وہاں پہ امریکہ کے موجود ہیں اور وہ فارورڈ ہیڈ کوارٹرز آف سینٹ کام بھی ہے. نمبر 3 ہے کویت. کیمپ عارف جان وہاں پہ کویت میں یہ US بیس ہے. میجر لاجسٹکس بیس فار دا US آرمی. جتنا بھی ریجن میں لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے امریکہ کو جو میں آپ کو بحرین اور کویت کا بتا دیا اور بھی بتاتا ہوں وہاں لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ کویت میں اس کی بیس ہے. نمبر 4 یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE الدافرا ایئر بیس امریکہ کی. جوائنٹ US UAE ایئر آپریشنز بیس نیئر ابوظہبی. 3,000 ٹروپس امریکہ کے وہاں موجود ہیں ابوظہبی میں اور UAE میں. اس کے بعد ہے ملٹری پریزنس بیسز یوز بائی US. جو ملٹری پریزنس بھی ہے US کی ایکٹیو بیسز ہیں جن کو یوز کیا جا رہا ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ عراق میں عین الاسد ایئر بیس ایک ہے عراق میں. دوسری ہے اربل ایئر بیس اور یہاں پہ 2,500 US ٹروپس موجود ہیں. 2 عراق میں بیسز ہیں. اب یہ 5ویں تھی آپ کو بتایا عراق میں. 6 نمبر پہ سعودی عربیہ پرنس سلطان ایئر بیس ہے اور اس کے بعد ہے ازخان ولیج بیس یہ سعودی عربیہ میں ہے. اور 7ویں ایئر بیس عمان میں ہے اور یہ ہے تھمریت ایئر بیس. اب یہ ایئر بیسز اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ ایران کو انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے ان ایئر بیسز میں اور ان ایئر بیس اور جارڈن میں بھی ایئر بیس ہے اور جارڈن کی ایئر سپیس ہے وہ اسرائیل بھی استعمال کر رہا ہے. امریکہ بھی چاہے گا تو استعمال کر سکے گا. عراق میں تو موجود ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں ایران کے ساتھ جتنے ہمسایہ ممالک ہیں اتنے قریب ہیں کہ پاکستان بھی شاید ان سے دور ہے. پاکستان کی قریب سے قریب اچھی ایئر بیس جو ہے پسنی ہے یہ جیکپ آباد ہے جو امریکہ کو پاکستان نے افغانستان کے خلاف دی تھی وہ بھی دور ہیں ان ایئر بیسز سے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. تو یہ 3 وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بالکل چانسز نہیں ہیں کہ پاکستان امریکہ کو ایئر بیسز دے گا. پھر یہ باتیں ہو کیوں رہی ہیں میں اس پہ بعد میں آتا ہوں لیکن ایک چھوٹا سا فیکٹ آپ کو بتا دوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ اتنی اہم تھی کہ اس میں بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں جس پہ میں نے کل بھی بات کی ہے پرسوں بھی بات کی ہے اور جس میں ٹیررزم از دا ٹاپ ایشو. محمد سیف اللہ کو پاکستان نے مارچ 2025 میں پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا جس نے افغانستان کے باگرام ایئر بیس پہ 12 امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ کروایا تھا اور وہ مارے گئے تھے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا کانگریس میں مارچ 2025 میں اقتدار میں آنے کے فوراً بعد اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پاکستان کا تعاون تب سے شروع ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا پیار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا پیار ہے یہ تب سے شروع ہوا ہے. تو ٹیررزم از دا مین ایشو فار امریکہ اینڈ پاکستان اور پاکستان کو جو ٹیررسٹ گروپ ہیں پاکستان بھی ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور امریکہ بھی انہی گروپس میں سے بہت ساروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ تعاون ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. پھر کرپٹو کرنسی ہے پھر ٹریڈ ہے پھر کامرس ہے پھر انویسٹمنٹ ہے اور پھر پاکستان اور امریکہ کے جو ملٹری تعلقات ہیں بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل نہیں بائی لیٹرل. پاکستان کا بہت سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ امریکن ہے اور اس کے لیے ہمیں پرزے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹریننگ ہمارے آفیسرس کی وہاں پہ ہوتی ہے. تو یہ سارے جو تعاون ہے 2 طرفہ اس پہ بات کی ہے اور ظاہر ہے
ایران کا ایشو حل ہوا، اور یہی وہ اہم نقطہ ہے جس کے بعد ان تمام افواہوں نے جنم لیا کہ پاکستان امریکہ کو ایئر بیسز دے رہا ہے، اور کنہوں نے یہ افواہیں پھیلائی میں اس پہ آتا ہوں بعد میں. لیکن جو وہ بات جب ملاقات ہوئی تو اس میں ایران کا ڈیفینیٹلی ذکر ہوا، پاک بھارت جنگ کا ذکر ہوا، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلکلی کہا کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور ساتھ انہوں نے ان کے رول پہ پاکستان بھارت کے جنگ کے دوران جو رول تھا عاصم منیر کا، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی اور اس کی انہوں نے تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت اپنا انفلوئنس استعمال کیا اس جنگ کو روکنے کا، ورنہ پاکستان ابھی مزید بھی انڈیا کو سبق سکھا سکتا تھا. تو ان وجوہات کی وجہ سے عاصم منیر سے ٹرمپ امپریس ہے، اور امپریس ہو جائے جس سے ٹرمپ ظاہرہ پھر اس سے تعریف کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ ہمیشہ امپریس ہی رہے کسی سے، وہ جب کسی سے اس کا دل کھٹا ہوتا ہے تو پھر فوراً کھٹا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بات پاکستان کو سوچنی ہے. لیکن عاصم منیر نے بھی ریکمینڈ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی جو انسٹنکٹ ہے اس کو بانپتے ہوئے کہ آپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیں اور اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن ہو جائے. تو دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ اپنا کتنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں. تو جب ایران کی بات ہوئی تو ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریمارکس دیے میڈیا کو کہ پاکستان ہم سے زیادہ ایران کو جانتا ہے، اس لیے ہم نے ان سے سمجھا ہے، ہم نے ان سے بات کی ہے، ہم نے ایران کی سچویشن کو سمجھا ہے، ہم نے ایران کی پوزیشن کو سمجھا ہے. اور یہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے دورے سے کچھ ہی دن پہلے ایران گئے تھے، اور ایران میں وہاں وزیر اعظم شہباز شریف بھی ساتھ تھے، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وہاں موجود تھے، اور ان کی میٹنگ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی ان کے ساتھ ہوئی، اور بہت اہم میٹنگ تھی، بہت بڑا بریک تھرو تھا. اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کی روشنی میں عاصم منیر نے ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا ہے کہ آپ ایران کو اس طرح ایزی نہ لیں اور اس پہ آپ اس جنگ میں مت کودیں. اور اس کا نتیجہ صاف نکلا ہے کہ اس میٹنگ کے فوراً بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے ایران پر حملے کو ملتوی کر رہے ہیں، جو کہ پہلے لگ رہا تھا کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا، بنکر بسٹر کے ذریعے یا ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کے ذریعے ان کا فردو جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ زمین کے بہت نیچے ہے. لیکن اس میٹنگ کے بعد 2 ہفتے کے لیے امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، اور اس دوران پیس کو چانس دے گا. اور اس دوران روس نے بھی مخالفت کر دی ہے امریکہ کے ایران پر حملے کی، اور چین نے بھی مخالفت کر دی ہے امریکہ کے ایران پر حملے کی، جس کی وجہ سے اب یہ تینوں ممالک یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تینوں نیوکلیر پاورز ہیں، چین، روس اور پاکستان. اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد دی اکانومسٹ نے ایک سٹوری کی ہے، بی بی سی نے سٹوری کی ہے اس پہ، جس میں اس میٹنگ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے. اور اکانومسٹ نے جو سٹوری کی ہے اس نے تو یہاں تک یہ بھی کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نریندر مودی کو ڈچ کروایا ہے، کیونکہ G7 کی کانفرنس کیلگری کینیڈا میں ہو رہی تھی، اور وہاں پہ نریندر مودی کے پہنچنے سے پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں سے واپس امریکہ آ گئے، اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کے. ان کی ملاقات نہیں مودی سے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ پہ بلایا، اور اسی دوران ان کی بات ہوئی ہے نریندر مودی سے ٹیلی فون پہ، اور جتنی بھی بات ہوئی ہے اس کا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوا. لیکن پاکستان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں اسپوکس مین کا بیان آیا ہے، لیکن مودی کے ساتھ جو ہوا اس کا کوئی بیان نہیں آیا. اور ساتھ جب یہ بات ہوئی ہے تو مودی نے انکار کیا واشنگٹن آنے سے، کیونکہ مودی اگر واشنگٹن آتا تو یہ صاف بات تھی کہ وہ کنفرم ہو جاتا کہ مودی امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مودی کو اندرونی طور پہ بہت زیادہ اپوزیشن ہے، اس پہ بہت سخت تنقید ہو رہی ہے کانگریس کی طرف سے، دوسری اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا جو کچھ کہہ رہے ہیں مودی کو ڈچ کیا ہے. اکانومسٹ نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ نے مودی کو ڈچ کیا ہے، اور پاکستان کے بارے میں اس نے کہا ہے، جو اکانومسٹ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس لو فار پاکستان's بگ مین آؤٹ ریچز انڈیا، کہ پاکستان کے جو بڑا انسان ہے یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس کے لیے جو پیار کا اظہار کیا ہے وائٹ ہاؤس نے،
اس نے انڈیا کو سخت مصیبت میں ڈال دیا. غصے میں ہے انڈیا اس وجہ سے, اور انڈیا کا جو غصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے میڈیا میں, اور میڈیا کے عناصر میں. جو انڈیا کا میڈیا اس بارے میں شدید تنقید کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے کچھ عناصر مل چکے ہیں, اور پاکستان کی اس سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے وہ یوٹیوبرز اور میڈیا کے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں اور جن کا اس ملک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ مسلسل انڈیا کی زبان بول رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان کو ایک شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے مفادات کو زخم پہنچے. عاصم منیر کی وہاں موجودگی میں انہوں نے ان کے خلاف ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی, اور وہاں پہ انہوں نے لابنگ کی جو فیل ہو گئی, اور عاصم منیر کا جو دورہ امریکہ ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے. لیکن اس کی تکلیف جو ہے, جو اس کی وجہ سے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان ایران کو اڈے دے رہا ہے, جو میں نے آپ کو حقیقت بتا دی ہے, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر یہ میری خبر غلط ثابت ہوئی اور امریکہ نے پاکستان کو اڈے دیے تو میں آپ سے کیمرے پہ معافی مانگوں گا. ورنہ یاد رکھیے گا, یہ یوٹیوبر جو پاکستان کی نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں باہر بیٹھ کے, اور ان کو کہتے ہیں آپ سڑکوں پہ آئیں, آپ اپنی جوانیاں لٹا دیں, آپ اپنی زندگیاں لٹا دیں, آپ اپنا خون دیں ایک ایسے انقلاب کے لیے جو کبھی نہیں آنا. صرف ان کی آمدن بڑھے گی یوٹیوب کی, ان کے ویوز بڑھیں گے, اور یہ پاکستان کے بچوں کو جھوٹ اور نفرت بیچیں گے, اور اس کے اوپر یہ پلیں گے, اور یہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. وہی انڈیا کی زبان جو انڈیا کا میڈیا بول رہا ہے, وہی یہ یوٹیوبرز اور ایک سیاسی جماعت کے کچھ لیڈرز وہی زبان بول رہے ہیں. ان کے مفاد کس طرف ہیں یہ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ایران جہاں پہ اتنا نظریاتی اختلاف ہے, جو رجیم, وہ وہاں پہ رجیم نہیں میں کہتا, وہاں کی جو مذہبی حکومت ہے اس کے اور لبرل طبقوں کے درمیان, لیکن جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ سارے جڑ گئے ہیں اپنی اس مذہبی حکومت کے ساتھ, اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف آپ جنگ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ اپنے نظریاتی اختلافات بلا چکے ہیں. لیکن یہ جو لے پالک جو اسٹیبلشمنٹ کے نے جن کو پالا ماضی میں, اس سیاسی جماعت کو, اس کے لیڈرز کو اور ان یوٹیوبرز کو, ان کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا, اربوں روپیہ ان پہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا لگایا, جو ایک جرم ہے ایسے 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 غداروں کو پالنا. اور اس وقت جب پاکستان پہ مشکل وقت ہے, پاک بھارت جنگ کے دوران بھی اور آج بھی, یہ سارے عناصر جو اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے ہیں وہ آج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج کا یہ فرض ہے کہ ان کو جنہوں نے پالا ان کو پکڑیں, ان کی پینشنیں بند کریں, ان کی سہولیات بند کریں, ان کو عبرت کی مثال بنائیں, تاکہ آئندہ کوئی پاکستان کے اقدامات کے, پاکستان کے مفادات کے خلاف ایسے کرپٹ لوگوں کو حرام کا نوالا نہ کھلائیں. یاد رکھیے گا, حرام کا نوالا اگر آپ کسی کو کھلاتے ہیں, چاہے وہ آپ کھلائیں, چاہے فوج کھلائے, آئی ایس اے کھلائے, سیاسی جماعت کھلائے, آئی ایس پی آر کھلائے, کوئی بھی کھلائے, جس کو آپ نے حرام کا نوالا کھلا دیا وہ بکاؤ مال ہے. جب وہ آپ سے بک گیا حب الوطنی بیچنے کے لیے, تو وہ اس نے اپنی قیمت لگوا لی, اس سے زیادہ قیمت کوئی بھی لگائے گا تو اس سے بھی بکے گا, وہ بکاؤ مال ہے. حب الوطنی کے لیے, مٹی سے محبت کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, بکنا نہیں چاہیے. یہ دل ہے, یہ روح ہے, یہ آپ کے خون کے اندر ہے. جب مشکل وقت ہوتا ہے تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, گھر کی لڑائی گھر میں لڑتے ہیں, لڑیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ جو بھی غلط کام کرے گی اس کی مخالفت بھی کریں گے, سویلین اسپیس کے لیے اسٹرگل بھی کریں گے, لیکن ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. لیکن اس طرح ان لوگوں کو جنہوں نے پالا اس کے خلاف جب تک اسٹیبلشمنٹ کارروائی نہیں کرے گی تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ وہ ہو سکتا ہے جو ایران کی ٹاپ سول اور ملٹری قیادت کے خلاف جس طرح کا آپریشن اسرائیل نے جنگ کے شروع میں کیا, وہ ایسے ہی جاسوسوں کی مدد سے کیا, ایسے ہی دوغلے لوگوں کی وجہ سے کیا, ایسے ہی منافقوں سے کیا, جن کو اسٹیبلشمنٹ اپنا دوست سمجھتی رہی, ان کو نوالا کھلاتی رہی, ان کو پالتی رہی حرام کا مال کھلا کے, لیکن انہوں نے ان کے خلاف پھر جاسوسی کی. تو سمجھیں, سبق حاصل کریں ان سے. اور آخر میں, لمبا ہو گیا ولاگ لیکن باتیں بہت ضروری ہیں, اس لیے میں یہ ایک تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان نے یہ بھی کنوے کیا ہے ایران کے بہاف پہ, جو میری اطلاع ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ معاہدہ تھا ایران کا, وہ ایران پورا کرنے کا سوچ سکتا ہے اگر یہ جنگ بند ہو جائے. اور اس کے لیے لیکن ظاہر ہے پہلے
اسرائیل کو حملے بند کرنے پڑیں گے. اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ پراون سہوانی کا ایک پیغام ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا کچھ دن پہلے, اور انہوں نے اس میں بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے, اور یہ میں اس سیاسی جماعت اور اس کے گماشتوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, اس سیاسی جماعت کے ابھی تک جو فوج میں ایلیمنٹ ہیں اور جو ریٹائرڈ بھی ہیں اور کچھ سرونگ بھی ہیں, ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ان لوگوں سے فوج کے ریٹائرڈ جنہوں نے پالا ہے کچھ سیاسی جماعت, اور ان یوٹیوبرز کو جو اس وقت ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں اور وہ سنانا چاہتا ہوں. سنیں پراون سانی نے کیا کہا ہے. وہ انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور بہت ایک بیلنسڈ انسان ہے. انہوں نے کہا امریکہ نے نریندر مودی کو سنپ کیا ہے, جو وہ انہوں نے عاصم منیر کو بلایا ہے اور اس سے بات کی ہے, اور مودی کو اس نے نہیں بلایا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اسی لیے کینیڈا سے واپسی پہ مودی نہیں رکا واشنگٹن میں, کیونکہ دیکھا یہ جاتا کہ پھر عاصم منیر اور مودی کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی ڈیسیژن میکر ہے, اور وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر. پوری دنیا کو میسیج چلا گیا ہے, انڈیا کو بھی یہ میسیج چلا گیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ کوئی پنگا کیا تو ایک ہی سول ڈیسیژن میکر ہے, وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان کا ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے, اور وہ 3 نیوکلیر پاور جو ہیں جس کا میں نے ذکر کیا, روس, چین, پاکستان, اور انہوں نے نارتھ کوریا کا بھی ذکر کیا کہ وہ ساری ایران کے ساتھ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ایران پہ امریکہ حملہ نہ کرے, تو امریکہ کو یہ بات سننی پڑے گی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے وہ GHQ اور پینٹاگون کا اور بہت پرانا ہے, اور یہ تعلق بہت گہرا ہے, اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تعلقات ہے. اور پاکستان واحد اسلامک ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے اور جس کے تعلقات عرب ممالک سے بہت اچھے ہیں, گلف کنٹری سے بہت اچھے ہیں, اور اب ایران سے بھی بہت اچھے ہیں. اور وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے سیاسی طور پہ, سفارتی طور پہ, نہ کہ ملیٹریلی. اور وہ یہ جو پوزیشن ہے, یہ ساری جو باتیں ہیں, یہ پاکستان کی پوزیشن کو بہت امپورٹنٹ بنا رہی ہیں گلوبل لیول پہ. ریجنل لیول پہ سوانی کہہ رہے ہیں تو بنی گئی ہے, کہہ رہے ہیں گلوبل لیول پہ پاکستان کی پوزیشن انڈیا کے مقابلے میں بہت مضبوط ہو گئی ہے, خاص طور پہ اسلامی ممالک میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام مسلم ممالک پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو منع کر رہے ہیں کہ وہ ایران پہ حملہ نہ کرے, اس جنگ کو نہ بڑھائے. اور انہوں نے ایک بات اور بہت عام کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین اور ٹرکی کا آئرن کلیڈ بردر ہے, اور یہ وقت ہے, سنیں, وہ سیاسی جماعت کے لیڈر اور وہ باہر بیٹھے یوٹیوبر اور اس سیاسی جماعت کے فوج میں ایجنٹ جو سرونگ ہیں, جو ریٹائرڈ ہیں, وہ سنیں پراون سانی کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے کہ انڈیا سمجھے کہ پاکستان کا وقت ہے یہ, اور پاکستان ایک ریئل ڈیل ہے, پاکستان ایک پاور ہے, اب گلوبل پاور بننے کی طرف جا رہی ہے. یہ پراون سانی کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. سنیں آپ لوگ اور سمجھیں اس بات کو, یہ وقت ہے ملک کے لیے, ہم اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ذاتی غرض اور لالچ کو چھوڑ دیں اور اس ملک کا سوچیں. اور آخر میں اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا ہے آئرونیکلی انڈیا بائی آپریشن سندور showed the world that Pakistan is the peer military competitor. کتنی تعریف کی ہے اس نے پاکستان کی, اس کے باوجود کہ اس ملک پہ باجوہ جیسے نحوست, آصف غفور جیسی نحوست, پاشا جیسی نحوست, فیض جیسی نحوست, راحیل شریف جیسے لوگ, اور اس سے پہلے کیانی جیسے اور مشرف جیسے لوگ اس ملک پر مسلط رہے. انہوں نے پاکستان کے مفادات کو بیچا, انہوں نے ایک اس پروجیکٹ کیا قمر باجوہ ٹائپ لوگوں نے, جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اس کے باوجود اللہ کی رحمت ہے, ہمیں ایک موقع ملا ہے, ہماری سول اور ملٹری قیادت پوری کوشش کر رہی ہے, خاص طور پر ملٹری قیادت, سول قیادت کو اٹھنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ملٹری کمپیٹیٹر ہو گیا ہے انڈیا کا آپریشن سندور کی وجہ سے, پیئر ملٹری کمپیٹیٹر, جو پہلے نہیں تھا. جب پاکستان کو ہمیشہ دبایا جاتا تھا, جنرل باجوہ کے دور میں کیا ہوا تھا, کس طرح ٹانگیں کانپ رہی تھیں ان سب کی, لیکن اس دور میں اس آرمی چیف اور اس پرائم منسٹر اور اس حکومت کے دوران یہ سب کچھ جو ہوا ہے, یہ اس نے پاکستان کی پروفائل بیونڈ ساؤتھ ایشیا بڑھا دی ہے. یہ پراون سانی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی پروفائل بیونڈ ساؤتھ ایشیا, دس ہیز ریزڈ.
ٹائم فار انڈیا ٹو ریویو اٹس اسسمنٹ آف پاکستان. اس کا وقت ہے کہ اب انڈیا پاکستان کو ری اسیس کریں. اور ری اسیس تو کرے گا انڈیا پاکستان کو. کیا پاکستان اپنے آپ کو ری اسیس کرے گا؟ نمبر 1 چیز گورننس بہتر کریں, معیشت کو بہتر کریں, ملٹری اور سول ادارے ساتھ چلیں, اور ملٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ سویلین اداروں کی ہینڈ ہولڈنگ کرے, ان کو انڈیپینڈنٹ بنائے, ان کو مضبوط کرے, تبھی یہ ملک آگے اب بڑھے گا. سارا بوجھ ملٹری پہ نہیں ڈالا جا سکتا, لیکن ملٹری پہ ایک بوجھ ہے اور اٹھانا پڑے گا. اپنے اندر ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے مفادات کو نقصان پہنچایا, سالہ سال بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے اس ملک کی جڑیں کاٹی, ان کو عبرت کی مثال بنائیں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں. حرام نہ کھلائیں کسی کو بھی, میڈیا کا ہو, سیاستدان ہو, جوڈیشری کا ہو یا سویلین آفیسر ہو, کسی کو بھی نہ کھلائیں. جس نے ملک سے محبت کرنی ہے بغیر پیسے بغیر مقصد کے کرے, بے غرض کرے. بہت بول لیا آج میں نے, لیکن دل کر رہا تھا. جمعہ ہے, جمعہ مبارک. خدا حافظ.